सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ अभी राना ताहिर हैं जो बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर हैं, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हसन जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी में जो रेक्टर की तैनातियाँ हो रही हैं उनमें वो भी एक कैंडिडेट थे। तो कुछ ख़बरें इस तरह की चली, हमारे चैनल पे भी चली। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये उनका हक़ है कि वो सूरत हाल की वजाहत करना चाहते हैं, तो हमने उन्हें दावत दी है। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में ब्रेक के बाद डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ होंगे और उनके साथ तफसीलन उस मौजू पर बात होगी। लेकिन उससे पहले ये ज़रा पॉलिटिकल गुफ्तगू है हमारी, और डॉक्टर साहब का पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए वो इस हिस्से में हमारे साथ शरीक नहीं है। और आज जो बात होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में बेंच ने रेलवे का जो मामला था उस पर जो रिमार्क्स दिए, बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए, उन पर बात होगी। उससे एक अदालत की इंटेंशन नज़र आई कि अदालत क्या करना चाह रही है, किस तरीके से मामलात को हल करना चाह रही है। फिर दूसरा पॉलिटिक्स, निसार अली खान साहब पहुँच गए हैं लंदन। अब नून लीग का हल्का और वो जो हमारे सहाफ़ी भाई बहुत पुराने लफाफे जो फट रहे हैं, अब वो ये एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब तो बड़े खफा हैं। उन्होंने कहा मैंने तो निसार साहब से नहीं मिलना। निसार साहब ने भी कह दिया वहाँ पे जाके अशकशोई के लिए कि मैं भी अपने ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। फिर ख़बरें आ रही हैं कि जी वो शहबाज साहब से तो ज़रूर बात करेंगे। एक ड्रामा, एक सेंसेशन, एक इस तरह का टोपी ड्रामा करके एक नई चीज़ की जो यानी जाना था तो बीमारी का ढोंग रचाया, अब वहाँ पर चले गए हैं तो मुलाकात निसार साहब से करनी है, होनी है मुलाकात शहबाज साहब की भी, और आगे ये सिलसिला चलना है सारा। लेकिन बहरहाल एक टोपी ड्रामा जो एक आदत है हमारे यहाँ पॉलिटिक्स वो। और फिर कौमी असम्बली के अंदर आज जो अफसोसनाक हमने मनाजर देखे, महंगाई पर बात होनी थी, जो एजेंडा था उसमें यह था कि इस महंगाई से किस तरह इस जान छुड़ाई जाए, लेकिन उसमें भी ज़ातियात पर बात, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ टुडे अगेन दे फेल टू एक्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टीज़। ऐसा लग रहा था कि ये ख़ानदानी कल्ट हैं। ओ जी आपने आसिफ जरदारी साहब को 10% क्यों कह दिया, और जिन्होंने 10% का नाम दिया वो उनके साथ बैठे हुए नून लीग वाले। यानी ये मिस्टर 10% नवाज शरीफ साहब ने कहा था, हुसैन हक्कानी साहब से कहलवाया था, जो बाद में जनाब जरदारी साहब के भी एम्बेसडर बने। तो वो उमर अयूब साहब ने वो बात कर दी, बस उस पर जो पीपल्स पार्टी फट पड़ी और वो जो गरीबों का एजेंडा वो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि अब जरदारी साहब की बात आ गई थी। तो और फिर बाद में लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रहा आज नून लीग का इस हवाले से, क्योंकि बड़ी तकारीर नहीं हुई, लेकिन उस वॉकआउट में उन्होंने साथ दिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मिस्टर 10% का नाम नवाज़ लीग ने दिया, नवाज़ शरीफ साहब की जमात ने कहा आसिफ अली जरदारी को, ये कोई तहरीक इंसाफ ने उनको 10% नहीं कहा। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो नाम उनका लिया जाता है, मैं वो नाम दोहराता नहीं हूँ इसलिए कि मेरा मकसद कोई खुदा न खास्ता उनकी तौहीन या बेइज्जती करना नहीं है या तज़हीक करना नहीं है, लेकिन वो नाम भी दिया हुआ किसका है? जनाब हमारे मोहतरम जो एक बहुत बड़े इन्वेंटर हैं इस किस्म के नामों के, जिन्होंने श्री मज़ारी साहबा का भी एक नाम दिया, और भी बहुत सारे वो इस तरह के फ़िक्रे बोलते रहते हैं। वो जो सनशाइन ऑफ सियालकोट है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो ये सब इन्हीं के आपस में दिए हुए नाम है और वो बुलाते हैं। लेकिन गरीब का जो मसला था, महंगाई का मसला, उस पर उन्होंने बात नहीं की। हमारे जरदारी को आपने क्यों बुरा भला कह दिया, ये उन्होंने आज सारी वहाँ पर गुफ्तगू हुई। तो राना साहब, सबसे पहले तो जो अच्छी बातें हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज कराची सर्कुलर के हवाले से जो अहम उन्होंने रिमार्क्स दिए, जो फ़ैसला दिया, और उसमें अब ये बताया जा रहा है कि 3 महीने में इसके जो ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं उन पर काम शुरू हो जाएगा। और ये भी बताया गया कि ML1 जो रेलवे को जदीद बनाने का उसका एक बिल्कुल असर नौ उसको बनाने का जो मंसूबा है वो भी 2 साल में, असद उमर साहब ने आज कहा। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने शेख साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश किया, शेख रशीद साहब को, और उनसे ये कहा कि ये आप
کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ سے تو بہت امیدیں ہیں. بجا فرمایا چیف جسٹس صاحب نے. جو الیکٹڈ لوگ ہیں اس وقت ان سے تو بہت امیدیں ہیں لوگوں کو. لیکن چیف جسٹس صاحب نے بھائی جان ساتھ ہی سندھ کی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ریمارکس دیے. ان کا یہ منصوبہ سندھ کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں جو ٹرانسپورٹ کا حال ہوا وہی اس کا ہو جائے گا. تو سمیع صاحب آج چیف جسٹس دیکھیں، چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب نے جس دن سے یہ منصب سنبھالا ہے وہ ایک ہی کوشش میں ہے کہ پاکستان کے جو طویل عرصے سے الجھے ہوئے مسائل ہیں سرکاری انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ان کو وہ حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو سرکلر ریلوے والا منصوبہ تھا اس پر چیف جسٹس صاحب نے پچھلی سماعت پر جو حکم دیا تھا اس کی روشنی میں بڑی بھرپور کارروائی ہوئی ہے. سمیع صاحب کراچی میں بڑا زبردست ایکشن ہوا. وہ شیخ رشید صاحب نے بھی بتایا کورٹ کو کہ کل رات بھی تجاوزات کے خلاف مہم جاری تھی. تو آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اور حکم بھی دیا ہے کہ یہ تجاوزات ہٹانے کے لیے، قبضے ختم کرانے کے لیے پاکستان رینجرز کی مدد، رینجرز کو آپ لے سکتے ہیں. یہ بڑا زبردست فیصلہ دیا. اور یہ جو اسد عمر صاحب نے MN1 کا بتایا، ML1 والی بڑی زبردست بات ہے سمیع صاحب. یہ جس دن منصوبہ مکمل ہو گیا پاکستان ریلوے جو ہے نا اس کی حیت ہی بدل جائے گی اور لوگ بالکل یاد کریں گے کہ یہ آج سے 50 سال پہلے والی جو ریلوے تھی یہ اس کی جدید شکل ہے. یہ تو ایک سمیع صاحب وہ جو ہم روز مافیا کا ذکر کرتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹ مافیا نے جو بھی ماضی میں وزرائے ریلوے رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر ریلوے کا بیڑا غرق کیا تاکہ ان کی ٹرانسپورٹ چلے، لوگ ریلوے کا سفر نہ کر سکیں. ورنہ ریلوے سے زیادہ سستا، ریل سے زیادہ لوگوں کے لیے محفوظ سفر اور کوئی نہیں تھا. اس مافیا نے جان بوجھ کر ہماری ریل کو ترقی نہیں کرنے دی. دنیا جہان میں جدید ترین آپ دیکھیں ریلوے جو تھا اس کا بہت اچھا سسٹم تھا اور 80s میں یہ بڑا منافع بخش کام تھا. جی کاروباری ادارہ تھا. لیکن جب وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ گڈز کمپنیز، خاص طور پر جو ANP کے بلور فیملی ہے اور وہ سارا جو معاملہ تھا، تو اس میں جو پرائیویٹ مافیا جو تھی، جو اپنے جن کے ٹرکنگ کمپنیز تھیں، انہوں نے جب اب اس میں اپنا بزنس لینا شروع کیا اور ایک منصوبے کے تحت پھر ریلوے کو برباد کیا 80s میں، اس کے بعد کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی اور وہ آ کے ہمیشہ بلور صاحب وزیر ریلوے ہی بنتے تھے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ریلوے ترقی کرے. کیونکہ اگر ریلوے میں فریٹ ہوتا، اگر ریلوے میں گڈز کی سب دیکھیں منافع پیسنجرز کی ٹرانسپورٹیشن سے نہیں آتا. دنیا بھر میں جو ریل ہے وہ منافع اپنا کماتی ہے جو سامان لے کے وہ جاتے ہیں، مال گاڑی جو ہوتی ہے. تو مال گاڑیوں کو ختم کیا گیا اس لیے کہ ان کی اپنی گڈز کمپنیز تھیں اور یہ پولیٹیکل برائب تھی 80s میں، کیونکہ ماشاءاللہ کی گورنمنٹ تھی وہاں پر شروع ہوا. پولیٹیکل پارٹیز کی حمایت کی ضرورت تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی تھی تو تب وہ جو وزیر ریلوے بنے انہوں نے جو وہاں پر اپنا کام شروع کیا اور اس کے بعد یہ جو گڈز کمپنیاں، جو ٹرکنگ کمپنیز ہیں، کیونکہ ان کا بزنس ہی وہ تھا سارا، اس نے بڑی ترقی کی اور پاکستان ریلوے اسی طرح ختم ہوا جس طرح یہاں پر ہمارے وہ سیاسی خانوادے جن کا کام سٹیل کا تھا، سٹیل ملز برباد ہو گئی، ان کی جو فاؤنڈریز تھیں انہوں نے بے پناہ پیسے بنائے. پھر ہمارے عباسی صاحب آ گئے PIA کے چیئرمین بن کے، PIA تو برباد کر دی انہوں نے مزید، لیکن اپنی ایئر بلو انہوں نے بنا لی. اس ملک میں جو بندہ بھی اپنا جو اس کا کام ہے جب وہ حکومت میں آتا ہے تو وہ اتنا ترقی کر جاتا ہے اور اسی سے متعلقہ کام جو سرکار کا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، بالکل اٹھتا ہی نہیں ہے. تو ریلوے کی جو بربادی ہے اس میں ہمارے یہ پولیٹیشنز کو برائب دی گئی اور انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. لیکن اب یہ جو دیکھیے بات یہی ہے کہ جو 70 سال کی خرابیاں تھیں اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت یا ان کے اتحادی وزیر جو اس کو بس 6 مہینے میں دور کر دیں. اور ان کے پاس جیسے الاطین کا چراغ ہے. اور دوسرا جو تنقید کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو خراب کیا، جنہوں نے اس کو برباد کیا، جن کے ہاتھ وہ کہتے ہیں نا کہ خون میں رنگے ہوئے ہیں، جو قاتل ہیں اس چیز کے. اب وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. اور ایک طوفان ہے، میں آپ کو بتاؤں میڈیا میں، آپ یقین کریں آج میں لاہور میں تھا تو وہاں پر ایک جگہ ہم ناشتہ کر رہے تھے تو کچھ لوگ آ گئے کہنے لگے جی ہم باہر سے آئے ہیں پاکستان سے، یعنی بڑی محبت ان کی، لیکن وہ کہتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے، یہ خبریں کیا آ رہی ہیں جی، واقعی ایسا، یعنی ایک پرسیپشن ایسا بنا دیا یار لوگوں نے کہ جیسے یہ پاکستان بالکل یہ کوئی نااہل لوگ ہیں اور اس وقت حکومت جو ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی اور بالکل برباد ہو گئی ہر چیز. یہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا
وہی سب کچھ کر رہے ہیں رانا صاحب. شمی صاحب پہلے دیکھیں برے صغیر میں پاک و ہند میں تقسیم ہند سے پہلے بڑے مشہور ہوتے تھے بنارسی ٹھگ. اب یہ آج بنارسی ٹھگوں کی روحیں بھی شرمندہ ہو رہی ہوں گی کہ ہم سے بڑے ٹھگ جو تھے وہ پاکستان پر مسلط رہے. آپ دیکھیں کہ یہی پی آئی اے شمی صاحب ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں ایک منافع بخش ادارہ تھا. یہی پی آئی اے کی ٹیم تھے جنہوں نے ایمریٹس ایئر لائن کو کھڑا کیا تھا. پھر انہی سیاسی رہنماؤں نے 2 سیاسی جماعتیں رانا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ایک کی ایئر لیگ تھی، ایک کی پیاسی تھی اور پیپلز لیگ تھی. پیاسی شاید جماعت اسلامی والیوں کی تھی. تو انہوں نے اتنی بھرتیاں کی پی آئی اے میں، انہوں نے ستیہ ناش کیا وہاں پہ یونینز کے روپ میں. اس طرح کے لوگ اور اس طرح کا ان کے پاس انفلوئنس آیا کہ انہوں نے جو اس ادارے میں اتنی زیادہ بھرتیاں کی گئیں اور انہوں نے پھر جو مال وہاں پہ بنایا ہر چیز کو بیچا. میں آپ کو بتاؤں پلینز کے انجن تک بیچ دیے. کبھی ریلوے کے انجن بھی بکے. ایک سی او تو جہاز ہی لے کے چلا گیا. وہ سی او تھا جو جہاز ہی لے کے چلا گیا، جرمن سی او. آپ دیکھیں نا کیا. اب جب یہ سارا کام ہوتا رہا اور آج وہی عمران خان کو یا تحریک انصاف کو آج الزام دے رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا کیا. وہ اب ان اداروں کو قتل کر کے برباد کر کے ٹسوے بہا رہے ہیں. کچھ پرابلمز ہیں گورنمنٹ میں، اس میں کوئی شک نہیں. ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کی پہلا ٹینیور ہے، ان کی پہلی ٹرم ہے. پھر ان کے جو ساتھی ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، جو ان کے ساتھی رہے ہیں. چلیں اب وہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے وہ عمران خان کی فلسفی کے تحت کام کریں گے. مثلا معاشی جو ٹیم ہے اس میں پرابلمز آئی ہیں. شبر زیدی صاحب چلے گئے، ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. وہ عمران خان کی چوائس تھے، وہ نہیں ان کو کام کرنے دیا گیا. حفیظ شیخ صاحب، جب حماد اظہر صاحب کو منسٹر فار ریونیو کا عہدہ دیا گیا تو انہوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو فوری طور پر وہ نوٹیفیکیشن واپس ہوا. اب شبر زیدی صاحب کے جانے کے بعد دوبارہ اس کی یعنی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں آپ کے پرانے دوست جو ہیں ہمایوں صاحب اور ہارون اختر صاحب کا نام آ رہا ہے. ہارون صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے رہ بھی چکے ہیں اور ماضی میں بھی وہ کر چکے ہیں. ان کو منسٹر فار ریونیو کا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عہدہ آفر کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں حفیظ شیخ صاحب کی جو ہے نا مداخلت میں پسند نہیں کروں گا. نہیں صاحب ایک تو بات یہ ہے، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی جو بھی اب یہ دیکھیں شبر زیدی صاحب کو کام پتہ نہیں کرنے نہیں دیا گیا یا وہ کر نہیں پائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر نے جس کو بھی کوئی ٹاسک دیا، یہ وزارتیں جو ہوتی ہیں یہ کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں، عوام کی خدمت کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، کسی اجارہ داری کے لیے نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے کہ جی اس کو یہ کام دیا گیا تو میں یہ نہیں کروں گا. اس طرح کی سوچ تو ٹیم میں ہونی ہی نہیں چاہیے. اور عمران خان صاحب تو خود کرکٹ ٹیم کی کپتانی کرتے رہے ہیں، انہیں پتہ کہ اگر ٹیم میں اس قسم کی باتیں ہوں تو وہ پھر ٹیم صحیح ڈیلیور نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، معاشی ٹیم سے عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کو آپ ختم کریں. یہ جو آپ روزانہ میرے پاس آ جاتے ہیں لے کے کہ جی اس کی قیمت بڑھا دے، انہوں نے وہ جو گیس اور پاور کی جو قیمتوں میں اضافے کی سمری تھی اس کو مسترد کیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ 15 دن کے اندر مجھے یہ جو پرائسز ہیں یہ نیچے چاہیے، جو پہلے تھیں اس جگہ پر آنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جن کا ڈالر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک قیمت جو بڑھائی گئی. دیکھیں ایک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے رانا صاحب. بات یہ ہے کہ عمران خان کا جنگ کس سے ہے؟ مافیا سے ہے. اور یہ مافیا کیا تھی؟ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ساتھ ان کے ٹریڈرز. عمران خان کو ٹریڈرز نے اتنا ٹف ٹائم کیوں دیا ہے؟ تاجروں نے یہ بار بار مہنگائی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ چیز خریدتے ہیں، جو آپ چیز بیچتے ہیں، شناختی کارڈ کے نمبر پہ اس کا ڈیٹا آئے گا تو 1 مہینے کے اینڈ پہ 6 مہینے کے اینڈ میں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کتنا بزنس کیا اور پھر اس کی بنیاد پر ٹیکس لگے گا. سرمایہ دار ٹریڈرز یہ نہیں چاہتے. یہ جو آپ کو آٹے کی قلت ہے، یہ جو آپ کو چینی کی قلت ہے، یہ جو دالوں کی قیمت زیادہ ہے، یہ دکانداروں کے اپنی مرضی کی بات ہے. یہ ہورڈنگ کرتے ہیں، چیزوں کی قلت کرتے ہیں، چیزوں کی قیمت اوپر لے جاتے ہیں، چیزوں کی قیمت نیچے لے جاتے ہیں. مطالبہ ایک ہے عمران خان سے کہ ہم ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے. آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ نہیں کر سکتے.
اب اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا اس لیے ضروری ہے. اگر آپ نے دنیا کا حصہ بننا ہے, دنیا کے معاشی نظام کا حصہ بننا ہے, تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اکانومی کا ایکچوئل فگر کیا ہے. وہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہو. انہوں نے 20,000 پوائنٹس بنائے ہیں, جہاں پر پوائنٹس آف سیل جن کو نام دیا گیا ہے, جہاں پر ڈائریکٹلی جو ڈیٹا ہے وہ جائے گا سرکار کے پاس, ایف بی آر کے پاس سیلز کا. یہ نہیں مانتے تاجر. یہ کہتے ہیں جی شناختی کارڈ کی شرط ختم کرے. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سیل کے مطابق ٹیکس ہوگا, یہ کہتے ہیں نہیں, یہ جی ہمارا جو ساری جو مارکیٹ ہے نا, آپ فکس ٹیکس لگا دیں جی, 10,000 لگا دیں, 5,000 لگا دیں. تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ایک دکان ہے وہ 10 کروڑ کا بزنس کر رہی ہے, اس کے ساتھ والی دکان 1 کروڑ کا بزنس کر رہی ہے, کوئی آگے ہوگا جو 50 لاکھ کا ہوگا, سب سے ایک ٹیکس کیوں, وہ پھر اس کی اتنی کم قیمت رکھتے ہیں. تو یہ جو سارا ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر, جو کیوس ہے, مہنگائی ہے, جو بلیک میلنگ ہے, یہ ٹریڈرز کی ہے, کیونکہ وہ اسی پولیٹیکل مافیا کا حصہ ہے. نون لیگ کے حمایتی کون ہیں؟ تاجر. یہ ساری انجمن تاجران, یہ سب دکاندار, یہ کون ہیں؟ یہ نون لیگ کے ہیں. یہ ہمیشہ ہڑتالیں کرتے تھے نون لیگ کے لیے, کھولتے نون لیگ کے لیے, اور اب نون لیگ کا یہ پرپس سرو کر رہے ہیں, کیونکہ جو ان کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو قیادت ہے رانا صاحب, انہوں نے جو مال بنایا وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. تاجر جو ہیں وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے, مل گئے سارے. اور پھر اس کے ساتھ آ گیا ان کا میڈیا, وہ جو لفافے پھٹ رہے ہیں, جو روزانہ کہتے ہیں آ کے نئے نئے انداز میں ریڈیکیول کرتے ہیں پرائم منسٹر کے آفس کو. کوئی ایک الزام ابھی تک نہیں لگا عمران خان پر کرپشن کا, کوئی ذاتی الزام نہیں ہے, دن رات کام ہے, لیکن ایک ایسا کیوس برپا کر دیا پاکستان میں, ایک ایسا ماحول بنا دیا. حکومت آ رہی ہے, حکومت جب وہ لوگ جنہوں نے 70 سال میں سے پچھلے 30-35 سال لوٹا اس ملک کو, وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. آج قومی اسمبلی میں جو ہوا سارا کچھ, اس میں اگرچہ پیپلز پارٹی جب لڑ رہی تھی تحریک انصاف کے ساتھ, تو اس وقت وہ مسلم لیگ نون والے خاموشی سے بیٹھے رہے, ان کے ساتھ پھر وہ واک آؤٹ کر گئے, ساتھ ایک ہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ یہ مل کے کر رہے ہیں رانا صاحب. تو کیا پھر آگے چلیں گے کیسے, قوم کیسے چلے گی آگے؟ بھائی جان بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہے نا آپ نے جو بات کی, اس میں رکاوٹ جو ہے نا ساری عمران خان کے کام میں, جو وہ ملک کو صحیح سمت پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں یہ اپنے دیکھیں, یہ ہمارے بزنس مین جو ہے نا, ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑے اس پابند ہیں اس بات کے کہ جی یہ ہماری جو معیشت ہے یہ صحیح ڈگر پر چلے. بہت کم لوگ ہیں ویسے, میں آپ کو بتاؤں, میری گزارش تو سنیں, کیونکہ وہ اس لیے کم رہ گئے ہیں, لیکن وہ کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ سارے وہ ان اقدامات کے حامی بھی ہیں کہ یہ عمران خان جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں یہ اچھے سٹیپ ہیں. وہ اپنی کمیونٹی کو بھی کنونس کرنے, لیکن وہی جو مافیاز ہیں وہ نہیں ہونے دیتے. اب مسئلہ کیا سمیع صاحب, مافیا ہر جگہ کرتی. اب آپ حج والی بات دیکھیں کہ حج کے اخراجات بڑھانے کے لیے وفاقی وزیر صاحب جو ہے وہ تجویز لے کر وفاقی کابینہ میں آ گئے, قادری صاحب. وہاں پہ عمران خان نے کہا کہ یہ حج اخراجات میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں ہے, انہوں نے وہ مسترد کر دیا. 1 لاکھ سے زیادہ کا جو بوجھ ڈالا جا رہا تھا عازمین حج پر, وہ پرائم منسٹر نے مسترد کیا. میں ہے یہاں پہ اسلام آباد میں قادری صاحب جنہوں نے وہ بلڈنگ بھی دے دی اپنے منسٹری. جو بلڈنگ تھی وہ یہ تھی ویکیو پراپرٹی جو ٹرسٹ کی ہے, اس کی بلڈنگ تھی. تو انہوں نے وہ بلڈنگ دے دی اپنے ساتھی کو, بزنس پارٹنر کو, اور کیسے کمال سے دی ہے بزنس یہ بلڈنگ. پہلے 1 فلور رینٹ پہ دیا, بیسمنٹ رینٹ پہ دی ہے, پھر گراؤنڈ فلور رینٹ پہ دی ہے. اب جس کو آپ نے بیسمنٹ دے دی, جس کو آپ نے گراؤنڈ فلور دے دیا, اوپر والے فلور بھی وہی لے گا نا, نیچے انہوں نے اور کون لے گا. اور پھر شرائط اس طرح کی ہیں کہ اسی کو بینیفٹ ملے. اور پھر یہ تسلیم کر لیا کہ جناب میں بزنس پارٹنر ہوں اس کا, لیکن یہ کہا ہے کہ جی وہ وہاں پر جو سٹور ہے اس میں میں بزنس پارٹنر ہوں, اس میں میں بزنس پارٹنر نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیں رانا صاحب, یہ حج کے منسٹر ہیں, یہ حج کے مذہبی امور کے منسٹر ہیں میرے پیارے بھائی. اور عازمین حج کے کرایوں میں اور دیگر اخراجات میں اضافہ کی یہ تجویز لے کر کابینہ میں چلے گئے. وہ تو وزیر اعظم نے کہا کہ نہیں, غریبوں پر مت بوجھ ڈالو. اور سیکٹری سے پرابلم کیا تھی ان کو, وہ کہتے تھے یہ متروکہ وقف املاک سے پوچھو, اس کا NOC لو ان سے, اگر ہم نے خالی کر دی ہے تو ان کے حوالے کرو. دوسری بات سمیع صاحب, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, یہ جو قومی اسمبلی میں آج کا ہنگامہ ہوا بھائی جان,
عمر ایوب نے کون سی ایسی بات کہہ دی تھی جس سے زرداری صاحب کی توہین ہو گئی؟ ان کے برادر بزرگ نے پتہ نہیں 36,000 تقریروں میں انہیں مسٹر 10% نواز شریف نے کہا تھا. تو ان کے تو وہ اتحادی ہیں، ان کے ساتھ تو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ کہ جی آپ دیکھیں کبھی کسی غریب آدمی کے لیے ان لوگوں نے اس طرح احتجاج کیا. نواز شریف صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں ضیاء الحق صاحب کی برسی پر، اگر میں وہ سنوا دوں جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ انگریزوں کے کتے ننالے والے اور یہ وہ جو غدار کو کیا کہتی ہے جنہوں نے ملک توڑا اور وہ کیا مقابلہ، یعنی یہ وہ لوگ ان کے ساتھ مل کے، تو یہ آج جو غریبوں کی ڈسکشن ہونی تھی کہ مہنگائی کا خاتمہ کیسے ہو، اپوزیشن کی طرف سے تجاویز آنی تھی، وہ زرداری صاحب کو مسٹر 10، وہی زرداری صاحب کو کیا کہا جائے؟ انہوں نے غلط کہا نا عمر ایوب کو مسٹر 10. اب مسٹر 10% پرانی بات تھی، اب تو مسٹر فیک اکاؤنٹس. ہاں اب تو بات بہت آگے جا چکی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سمیع صاحب کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک میں دیکھیں کہ کسی طرح کا سیاسی عدم استحکام نہیں ہے، لیکن تاثر کیا دیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ مجھے بتائیں نا کیا اپوزیشن خطرہ بنی ہے اس حکومت کے لیے. اچھا ابھی ایک عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، میں وہ بھی شیئر کروں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے فورن منسٹری کو یہ ہدایت کی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہون میں، چائنا میں جو سٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی، ان کی آپ ہر ممکن مدد کریں، فوری طور پر ان کو ریچ آؤٹ کریں اور ان کی مدد کریں. اس سے پہلے مختلف چیزیں آتی رہیں کہ لایا جائے نہیں لایا جائے، پھر فلائٹس بھی شروع ہو گئی. لیکن ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے فارن آفس کو اور اوورسیز منسٹری کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ ٹو ڈو ایوری تھنگ پاسبل فار آر اسٹوڈنٹس ہو آر اسٹک ان ووہان سٹی. تو یہ ایک اچھی خبر ہے خاص طور پر ان فیملیز کے لیے جن کے بچے وہاں پر ہیں، اور ویسے بھی سارے پاکستانی اپنے ان بچوں کے لیے بہت پریشان بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے واپس لائے، کیونکہ جو اس وقت چائنا کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے 28,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور سب سے زیادہ جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ چائنا میں جاتے ہیں. اور وہاں سے جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو پرابلم ہوئی ہے اس میں بہت ساری ہماری فیملیز کو پریشانی اٹھانی پڑی ہے. بہت ساری چیزیں آتی رہیں. وزیر صحت جو ہے، مشیر صحت، ان کی جو مختلف گفتگو رہی جس میں کچھ لوگوں کے دل دکھے بھی. لیکن اب پرائم منسٹر نے اپنا ٹویٹ کیا ہے، خود سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ہدایت کر دی ہے فارن منسٹری کو اور اوورسیز منسٹری کو کہ ہر ممکن آپ کوشش کریں، مدد کریں ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو ووہان میں ہیں، ان کو واپس لانے کے لیے. تو یہ ایک بڑی اچھی رانا صاحب خبر ہے. بہرحال یہاں پر ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. واپس جب آتے ہیں تو ڈاکٹر مختار حسن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ہم ایک تھوڑی سی پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے، نثار صاحب لندن میں ہیں اور اب دونوں مریض وہاں پر، دونوں بیمار بھائی اکٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی تیمارداری نہیں کریں گے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب ٹوپی ڈرام ہے، اندر سے معاملہ فٹ ہو چکا ہے. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر مختار حسن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے ان کی وہ جو تعیناتی کا معاملہ ہے. لیکن رانا صاحب پہلے تھوڑا سا یہ نثار صاحب اور نواز شریف صاحب دو ناراض بھائی، بیمار بھائی، لندن ایک ہی جگہ پہ، اور اب رانا ثنا صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب سے تو ضروری ملاقات ہوگی، نواز صاحب کا پتہ نہیں ہے. تو کیا یہ اس طرح کیوں، یہ کیا تاثر کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، یہ ایک نیا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، کہ یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں ہر طرف سے انہیں نا امیدی ہے، کسی طرف سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کر کے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا پولیٹیکل رول بھی ہے، اس لیے کہ جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے دیا تھا وہ تو الٹ پلٹ ہو گیا، تل پٹ ہو گیا، سب بھاگ گئے. اور یہ جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیڈران کی تقریریں کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب بول رہے ہیں یہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، فلاں بول رہا ہے یہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر
بہت سارے گروپس بن چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو آنا نہیں ہے, بیماری ہے یا سپریم کورٹ کی نااہلی ہے, اور یہ جو چودھری شوگر مل والی تلوار لٹکی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب پر, تو اب یہ کوئی قائد اعظم طرح تو نہیں ہے, کوئی بھٹوز تو نہیں ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ہی پولیٹیکل پارٹی نے جانا ہے. وہ بہت سارے لوگ وہ یہ سوچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی پالیٹکس ہے کہ آپ اپنی فوج کو گالی نکالنا شروع کر دیں, اپنی عدلیہ کو گالی نکالنا شروع کر دیں, فار واٹ؟ اور اگر آپ نے مال بنایا تو اس کا حساب کتاب دیں. تو اس لیے یہ جو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا ٹوٹ پوٹ, اس کے پیچھے کوئی شہباز, نواز, مریم, صفدر کا ہاتھ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ اپنے طور پر سر اٹھا رہے ہیں کہ جناب یہ پارٹی کو کسی کی جاگیر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مسلم لیگ نون میں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو نواز شریف صاحب کے اس بیانی سے اختلاف کرتے ہیں, اور ایون نواز شریف صاحب خود بھی ایک بڑے مرنج آدمی ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالنے کی بات انہوں نے کی, اگر اس کو نکال دیں تو مرنج والی بات کر دی نا بھائی جان, یہ کوئی بات نہیں. میں تو میری بات سنیں بھائی جان, ایسا شخص جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف سازش کرے ہم اس کو مرنج کہیں گے؟ میری بات سنیں بھائی جان, میری اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو مال بنایا اس سے بھی بڑا جرم ہے جو نواز شریف صاحب کرتے رہے. میں بھی یہی کہا نا کہ اگر ایک اس چیز کو مائنس کر دیں تو وہ مرنجا. بھائی جان اس کے بعد باقی کیا ہے؟ جو بندہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ضامن اداروں کے خلاف زہر اگلے, سازشیں کرے, وہ مودی کو اپنے نواسی کی شادی میں بلائے, آپ اس سے یہ توقع کریں. اور چودھری نثار, میں آپ کو بتاؤں, چودھری نثار جو ہے نا وہ کوئی شریف خاندان کے مشن پر نہیں گئے ہیں وہاں پہ. اگر جو آپ نے بات کی ہے نا چودھری نثار کا جو رول ہوگا وہ مائنس شریف ہوگا, اور وہ مائنس شریف مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا دھڑا, خاص طور پر راجپوت برادری کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ چودھری نثار کے ساتھ ہوں گے. یہ جو برادریزم کی پالیٹکس ہے نا, اس کو تو رہ نہیں دیں آپ. یہ جو ہے نا پاکستان میں ہے, لیکن اس کو کوشش کریں کہ یہ ختم ہو جائے. کوئی اصول پہ بھی پالیٹکس کر لیں, کوئی لوگوں کی خدمت پہ بھی پالیٹکس کر لیں. یہ جٹ, یہ ارائیں, یہ راجپوت, یہ قریشی, یہ سانگڑ, چھوڑ دیں اس کو. یہ اب انف از انف. چلیں جی ناظرین, اب ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں مختار حسن, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, ڈاکٹر مختار احمد, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں, اور ابھی ایک کامسیٹ کے ریکٹر کی ایک پوسٹ ہے, اس کے لیے کچھ انٹرویوز, کچھ ایک تعیناتیوں کے لیے چل رہا تھا پروسیس. تو اس میں کل ہم نے بول میں بھی ہمارے خبر نشر ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کو خاص رعایت دی جا رہی ہے, ان کے لیے انٹرویو کا ٹائم زیادہ رکھا گیا ہے, باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت کم ٹائم رکھا گیا, اور شاید ان کو اس طریقے سے یہاں پر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ان کی تعیناتی ان کو پریفرنس دی جا رہی ہے, اور یہ جو میچ نہیں کرتے اس سے ان کی کوالیفیکیشن وہ نہیں ہے, ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ کسی اور سبجیکٹ میں, اس طرح کی خبر چلی. اور ڈاکٹر صاحب کا آج مجھ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے جو مجھ سے بات کی, میں ان کو جانتا بھی ہوں, پرانا جانتا ہوں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کا موقف نہیں لیا گیا, لیکن یہ بتایا گیا کہ یہ ان کا موقف ہے وچ از ناٹ رائٹ. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بول چینل, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم بالکل اس کا ازالہ کریں گے. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے پاس خبر آتی ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں پوری تصدیق کر کے نشر کر دیں, اور کبھی بعد میں ہمیں احساس ہو بھی جائے, یعنی کوئی ہمیں احساس دلا دے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ان کا موقف شامل نہیں کیا گیا, تو ہم یہ اسکرین ہماری ان کے لیے حاضر ہے. تو ڈاکٹر مختار احمد کے لیے آج ہماری اسکرین حاضر ہے, وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ اب آپ کے پاس ہے پوڈیم, آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی سمیع صاحب, میں آپ کا واقعی شکر گزار ہوں. آئی وش کہ ہمارے پاکستان میں یہ کلچر ہو جائے کہ ہم جھوٹی سچی خبریں چلاتے ہیں, لوگوں کی کریکٹر ایسوسینیشن ہو جاتی ہے, لوگوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں نیچرلی, کہ کم از کم جس کے بارے میں کوئی بات ہو اس کو بھی سنا جائے. اور میں شکر گزار ہوں آپ کا, خاص کر جہاں تک یہ کام سیٹ کی بات نہیں ہے, کیونکہ جس وقت مجھے اللہ نے موقع دیا, میں آپ کو پتہ ہے کہ میں جب ایچ ای سی میں ہی ہوتا تھا ممبر, پھر مجھے ایک آئی سی ایس کو ادارہ ہے او آئی سی کا رباط میں, انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سلیکٹ کر لیا پورے مسلم ورلڈ میں سے, تو میں چلا گیا. 2 سال ہی بعد مجھے گورنمنٹ نے واپس بلا لیا کہ ایچ ای سی میں مسائل ہیں, تو میں واپس آ گیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے طور پہ. پھر اللہ نے 1 سال بعد مجھے چیئرمین کی آپشن دے دی پوزیشن. تو بینگ ریگولیٹر میں نے سوچا کہ اللہ میاں نے موقع دیا تو ہمیشہ ہم نے صحیح کام کیا, اس کو صحیح کرنا چاہیے. اور ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے انڈسٹری بن چکا ہے, اور اس میں بہت سے مسائل بھی ہیں پاکستان کے اندر,
تو ہم نے چیزوں کو فکس کرنا شروع کر دیا ایز اے ریگولیٹر. تو بہت سے ہم نے انلیگل کیمپس بند کرائے, بہت سے ڈگری پروگرام بند کرے, کسی کا لحاظ نہیں کیا, بھلے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی تھی, پرائیویٹ سیکٹر. یو نو دیٹ پرسنلی بیکاز ہم کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی جتنے میڈیا کے جو تھے لوگ ان کو بلاتے تھے, ان کو بریف بھی کرتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا, اس معاملے میں بہت سے لوگوں نے چیزوں کو پرسنل لے لیے. شاید بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب دوبارہ چیئرمین کی پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی, میں بھی کینڈیڈیٹ تھا, بٹ میرٹ ہے, ہونا چاہیے, اور جس بندے کو بھی سلیکٹ کیا جائے ٹھیک سلیکٹ کیا ہوگا. میں خاموشی سے میں نے اس کو الحمدللہ جو اللہ نے جس پہ جتنا موقع دیا تھا لے دیا, اللہ قبول کر لے اگر ہم نے اچھا کام کیا تھا. لیکن بعد میں جب میں نے دیکھا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کیونکہ اس وقت بھی میں واحد چیئرمین ہوں جس کے خلاف جلوس نکالے گئے, جھرنے دیے گئے کہ اس کو دوبارہ چیئرمین نہیں بننا چاہیے, جس کے خلاف میرے خلاف آئی اسٹل ریمبر 5-6 کو وارنٹو کرائے گئے کہ اس کی اپائنٹمنٹ غلط ہوئی ہے. جبکہ ہم پیور پروفیشنل لوگ ہیں نا, کہ کبھی کبھی ہمیں مجھ پہ یہ بھی لگ جاتا ہے کہ جی یہ نون لیگ کا حمایتی ہونے کا الزام ہے. میں الحمدللہ میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. پروفیسر میں ایک بات بالکل کلیئر کروں, نون لیگ پاکستان کی سیاسی جماعت ہے. اگر نون لیگ کے ساتھ کسی کی کوئی حمایت ہے یا تعلق ہے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ وہ کسی چیز کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا؟ میرٹ پہ چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہو چاہے کوئی نون لیگ کا ہو, وہ ڈیزرو کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہے. سمی صاحب, ہم نے جنرل مشرف صاحب کے ساتھ کام شروع کیا جب ڈاکٹر عطا نئے HEC بنا, اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ. جنرل صاحب نے بہترین سپورٹ کی, اور میرا خیال ہے کہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس نے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو ایک نئی جدت, نئی شکل دی. نیچرلی اس کے بعد کی گورنمنٹ بھی آئی, اور پھر میاں صاحب نے ڈیفینیٹلی ان کے دور میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے چیئرمین. بہت سپورٹ لیا ہم نے ان سے. 38 بلین جب بجٹ دیا میرے پاس تھا جب میں آیا پاکستان واپس, اور جب میں نے چھوڑا ہے چیئرمین HEC کی پوزیشن تو 117 بلین کا بجٹ چھوڑ کے میں گیا. سینکڑوں ہم نے نئے انیشیٹو لیے, اور الحمدللہ وی آر پراؤڈ کہ ہم نے اس ریموٹ جگہ بھی ادارے بنائے جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں یونیورسٹی, بلوچستان ہو گیا, سندھ ہو گیا ریموٹ ایریا, ہم نے فاٹا کی یونیورسٹی لانچ کی, بہت اچھے اچھے کام ہوئے. لیکن اس دوران پاکستان میں بدقسمتی سے ہی ہے, آف کورس ہے تو دنیا میں ایجوکیشن ایک بزنس بن گیا, یہاں بھی بنا ہوا ہے. لوگوں نے فیکٹریاں بند کر کے ادارے بنانے شروع کر دیے, ڈگریاں بیچنی شروع کر دی. یو ول ناٹ بلیو کہ ہم نے ڈگریاں پکڑی جہاں پہ سمیں ملتی تھی وہاں ڈگریاں بکتی تھیں. آج اس وقت بھی آپ جائیں پشاور میں ایک پلازا کے اندر آپ کو اس طرح کا بزنس ہوتا نظر آتا ہے. ہم نے فالو کیا ان کو, اور میں نے اپنے ذات لوگوں کو دشمن بنا لیا نیچرلی. اب یہ مافیا اتنا پاورفل ہو گیا کہ انہوں نے میڈیا پہ میرے خلاف کمپین سب کچھ ایسا کیا کہ انہوں نے میک شور کیا کہ آئی شوڈ ناٹ کم ایز اے چیئرمین. ٹھیک ہو گیا, میں نے اس کو رسپیکٹ سے کہ جی ایک اچھے بڑے ایکسیپٹ کر لیا. اور مین وائل مجھے دوبارہ بات میں انہوں نے ایڈوائزر, اور پوری مسلم ورلڈ کی فیڈریشن ہے یونیورسٹی ان اسلامک ورلڈ, مجھے اس کا سپروائزر انچارج بنا دیا. اچھا, اور میں گیا, میں نے الحمدللہ 1 سال کام کیا. اس دوران مجھے فیل ہوا کہ واقعی لوگ کہتے تھے کہ آپ کے پیچھے کچھ مافیا پڑا ہوا ہے. جب وہ چیئرمین پروسیس کا سسٹم آؤٹ نکلا نا, جو مجھے ڈاکومنٹ ملے, تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میرا نام کس طریقے سے نکالا گیا کہ ایک ان نون اپلیکیشن دی گئی نیب کو کہ جی پہلی جو اپائنٹمنٹ ڈاکٹر مختار کی ہوئی تھی وہ انلیگل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور مجھے دکھ ہوا سرچ کمیٹی, اتنی بڑی پاورفل سرچ کمیٹی, میں نام نہیں لیتا لوگوں کا, کہ ان کے منٹس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈاکٹر مختار کا یا 2 بندے اور ان کا نام وڈرا کر رہے ہیں بیکاز دے ہیو سم سرٹن پینڈنگ ایشو ود نیب. یہ نہ سرچ کمیٹی کا کام ہے نہ کسی کا. لیکن چلے میں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ چلے یار میری قسمت میں نہیں تھا. پھر مجھے ایک اور درمیان میں 3 یونیورسٹیوں کی یہاں پہ پروسیس شروع ہوا, قائد اعظم, اسلامک یونیورسٹی اور علامہ اقبال یونیورسٹی. تو مجھے بھی نامینیٹ کیا گیا, مجھے بھی بلایا گیا. میں نے اس سے پہلے میں پاکستان کی 200 یونیورسٹیوں کو سپروائز کر رہا تھا 5-4 سال سے, الحمدللہ ویری ویل. آپ یونیورسٹیوں کو بلا کے ان کے وائس چانسلر سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے میرے وہ جو انہیں دوستوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا جی کہ یہ نون لیگ میاں صاحب کا خاص بندہ احسن اقبال کا رائٹ ہینڈ ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے ان سے مدد لی. اگر آپ ان کے خاص آدمی بھی ہیں, بٹ اف یو کوالیفائی, الحمدللہ میں وہی کہتا ہوں. لیکن اب حد ہوتی ہے نا. میں پچھلے دنوں ایک اور یونیورسٹی کی ریکٹرشپ کی تھی, میں موراکو سے اسپیشل 2 دن کے لیے 2 لاکھ کا ٹکٹ لے کے آیا کہ نہیں میں انٹرویو دوں گا یار, چلے پاکستان جانا ہے واپس. میری بیٹیاں, میں نے آپ کو بتایا میری فیملی ایشوز تھے کہ میں نے واپس آنا ہے. جس دن انٹرویو ہونا تھا اس دن اخبار میں خبر کہ جی ان کا یہ, اس کے خلاف یہ ہے, ان کے خلاف یہ ہے, ان کے خلاف یہ. اچھا, میں پروفیسر صاحب آپ کو روکوں گا یہاں پہ, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. لیکن یہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور اس زمین سے میرا بڑا تعلق ہے, اور اب میں باہر نہیں رہنا چاہتا. پاکستان میری آنے میں کنسیڈریشن یہی ہے, اور میں کیونکہ خود ایک اوورسیز پاکستانی رہا ہوں تو میں بالکل یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ کیا آدمی سوچتا ہے جب اس کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. بہرحال چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں.
ویلکم بیک ناظرین. سیاست پر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر مختار احمد ہیں، اپنی کہانی سنا رہے ہیں. پاکستان میں جس طرح مافیاز موجود ہیں اور ہر جگہ پر جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں، کچھ میڈیا سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بڑے کھلے دل سے کہ غلطیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے. اسی سے بہتری بھی ہوتی ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے. ہم میڈیا میں اگر کوئی بات ہم سے ہو جاتی ہے تو اس کو ہماری ایگو کا مسئلہ وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ میڈیا پراپرٹی جو اسکرین ہے یہ لوگوں کی پراپرٹی ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر مختار احمد بات کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ پھر میں آپ کا شکریہ اور بول کا شکریہ ادا کروں گا. چلیں دیر آئے درست آئے، کچھ تو شروع ہوا کہ چلیں حق کی بات سنی جائے. وی آر آلویز فار دا پیپل جی، آلویز فار دا پیپل. تو ابھی یہ جس کے کل جو آپ کی وہ خبر چلی تو مجھے بڑا تکلیف واقع ہوئی کہ مجھ سے کسی نے بات بھی نہیں کی اور میری اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. دیکھیں مجھے اس پہ کوئی پروسیس پہ نہیں ہے. سینسیبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سرچ کمیٹی اچھی ہے، لمس کے وی سی ہیں اور اچھے ان کے پرانے ریکٹر بھی ہیں، سب جانتے ہیں ہر ایک کو. تو پروسیس ہوا ہے، جو مرضی فیصلہ ہو اس میں کیا ہے. لیکن کسی کو سنگل آؤٹ اس وجہ سے کر دینا، میں کام سیٹ کے بنانے والے لوگوں میں سے ہوں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ان کے لیے میری ایک ریکویسٹ بھی ہوگی برادرانہ کہ بیک اپ. اب میں نہیں پیچھا چھوڑوں گا کیونکہ کافی میں نے سب پہلے میں تھوڑا سا کیونکہ میں گورنمنٹ میں ہوتا تھا جواب نہیں دیتا تھا. اب تو میں بھی فری لانسر ہوں سمی صاحب کی طرح، میں بھی کھل کے بات کروں. تو اس میں جو میں کام سیٹ کی ہسٹری کا پہلا پروفیسر جب کام سیٹ بنا شروع میں، اور میں اس کی فیکلٹی بزنس فیکلٹی بنانے والا. میں اس یونیورسٹی کے جو کیمپس ہے جو آج بھی ایک کیمپس ہے واحد ان کا جو فائنینشلی وائبل ہے، میرے ماڈل کا بنا ہوا، میرے ہاتھ کا بنا ہوا چل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہم باقی ساتھی بھی کام کرتے تھے، کنٹریبیوٹ کیا. اور پھر میں پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 15 سال رہا ہوں، ممبر سے لے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے، اور پھر چیئرمین 4 سال رہا ہوں. اور میں نے پاکستان کی 180 یونیورسٹیوں کو لیڈ کیا الحمدللہ، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. باقی ہر ایک کا موقع ہے. اب نئے چیئرمین اچھا آپ میں ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس، کیونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، سب کچھ ہے. ڈائریکٹلی تو یہ چیزیں وہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس کے پرویو میں نہیں آتی، لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام تعلیم ہے ہمارا گراس روٹ لیول پر، اور پھر جس طریقے سے یہ پرائیویٹ سکولز اور ایک مشروم گروتھ ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکول بن گئے ہیں شہری علاقوں کے اندر، اس نے ٹریفک کے پرابلم بھی کریٹ کیے ہیں اور بچوں کو وہ گروتھ بھی نہیں ملتی، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹھیک کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ سر سسٹم اپروچ پہ آنا پڑے گا، کنٹینیوٹی بلڈنگ بلاک پہ ساتھ کام کرنا پڑے گا. یہ جو ہم نے پاکستان میں نا پمپڑ پوسا بنایا ہوا ہے کہ جی سارا غلط ہے، نئی چیز بناتے ہیں، وہ پہلا غلط کر گیا میں اب ٹھیک کروں گا. یہ اس سے چیزیں نہیں بنتی. اور واقعی ہم پیچھے بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم کے اندر. خدارہ ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ تعلیم، میں ہمیشہ کہتا ہوں سر تعلیم اور ہیلتھ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، نہ سیاست کرنی چاہیے. ان کو بخش دیں اگر آپ اپنی فیوچر کو، اپنی اگلی نسلوں کو سیو کرنا چاہتے ہیں. اس پہ کسی اور دن پورا پروگرام کیجیے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کیونکہ تو میں پہلے بھی 2 سال ISSCO میں پورے اسلامک ورلڈ کا ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، کلچر کو ایڈ کرتا تھا پروگرامز کو، اور ابھی بھی 1 سال رہ کے ہوں ایز ایڈوائزر اور ہیڈ آف دی فیڈریشن. میں اگر آپ سے بالکل پروگرام کریں گے، آپ نے تھینک یو ویری مچ فار آفرنگ دیٹ، یہ بڑی اعزاز کی بات ہوگی ہمارے لیے. لیکن آپ کیونکہ رباط میں بھی رہے، مراکو میں، تو وہاں پر جو لوگوں کی اپروچ ہے اور یہاں پر آ کے آپ کو فرق کہاں پہ نظر آتا ہے؟ سر ہماری جو یوتھ ہے نا، وہ مراکو کی یوتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میرا خیال دنیا میں کم لوگ ہوں گے جو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں ایز فار ایز دا پوٹینشیل از کنسرن. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سسٹم نہیں ہے. ایک تو اللہ بھلا کرے وہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے بھی کچھ مسائل ہیں کہ جی ایجوکیشن وہ اپنا دیکھے گا، تو ہم نے وہ چوچو کا مربع بنا دیا. پھر ہم نے دوسروں کو تو بڑی قدر سے دیکھتے ہیں، اپنا سسٹم ہم نے تباہ کر دیا جو پبلک سیکٹر کا تھا بیسیکلی، جس کو میں اب کہتا ہوتا تھا کہ یلو اسکول بنا دیا ہم نے. پھر اپنے کالجز کو بھی اس طرف لے گئے، کیونکہ جب آپ اسپیس دیں گے تو نیچرلی بزنس مین تو آئے گا، اور بزنس مین کو آنا چاہیے، کیونکہ خالی گورنمنٹ ایجوکیشن کو نہیں سر، لیکن ایک سسٹم تو ہو نا، سسٹم جو ہیلپ بھی کرے. لیکن وہ جس طرح ہوتا تھا نہیں سر، بزرگوں میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ دیکھو شیر کی نظر سے 2 سونے کی برقی. ہمیں وہ سسٹم لانا پڑے گا، پھر چیز بنے گی. میں نے وہ کوشش کی 4 سال، جس کی میں ابھی بھگت رہا ہوں سزا کہ میں نے کیوں کام صحیح کیا. تو اینی وے سر اس میں میرے اوپر جو مختلف آپ کے پروگرام میں بتایا گیا جی کہ میں فلانا الحمدللہ مجھے ایم پراؤڈ کہ میں نے 33 سال ایجوکیشن میں کام کیا. ہائیسٹ پوزیشن اللہ نے مجھے دی. میں پاکستان کا چیئرمین رہا ہائر ایجوکیشن کا، ایڈمنسٹریٹر کا اسٹیٹس ہوتا ہے. میں دنیا اسلامک ورلڈ کی ایجوکیشن کو، سائنس ٹیکنالوجی کو، جب ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھا ISSCO میں،
जो 51 कंट्री की कम्पिटिटिव बेस पे मैं जाके वहाँ सेलेक्ट हुआ, पाकिस्तान से पहले सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ पे सेलेक्ट हुआ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल, मैं 6 साल के लिए गया था, गवर्नमेंट के बुलाने पे वापस आया और बड़ी लेविश लाइफ, बड़ी लेविश अच्छी सैलरी छोड़ के आया कि कोई पाकिस्तान ने मुझे कहा था कि वापस आओ। आई एम प्राउड ऑफ इट। और अभी भी मुझे उससे कोई मसला नहीं है कि नहीं कोई सिलेक्ट होता, हर एक का अपना रिज़्क लिखा हुआ है और कंपटीशन में जिसको मर्जी को सिलेक्ट करे, लेकिन किसी को सिंगल आउट क्यों करते हो? मैं एक मिसाल देता हूँ, ये हमारे यहाँ माफियाज बन चुके हैं। ये जो कुछ लोग मेरे खिलाफ शुरू से कर रहे थे ना प्रोपेगेंडा, ये वो लोग हैं जिनके मैंने कैंपसेस बंद कर दिए, जिनकी यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी। लोगों ने 40-40 इलीगल कैंपस दिए हुए थे और मुझे आके ऑफर करते, पहले थ्रेट करते थे, फिर मुझे ब्लैकमेल करते, फिर कहते थे आधे आधे कर लेते हैं। तो मैंने उनसे कहता था सही काम करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटी, NDU, सबके प्रोग्राम जिसमें खामियां नजर आई उसको बंद किया। ये नहीं कि मैं प्राउड के मैंने बंद किया, फिर उसको मौका दिया कि इसको ठीक करें और ठीक करके हमने चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। इस मामले में भी कभी मुझ पर इल्ज़ाम लग जाता है जी कि ये प्लेजरिज्म कर गया। मैं आज लाया हूँ, ज़रा अगर आपका हो, मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए हैं, वो उनकी जिस तरह आप ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, ये लिखा हुआ है कि लेक्चर नोट्स एज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर मुख्तार इन द टीवी चैनल्स पे, और इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, अगले लेक्चर में हमने ये किया था, एज वर्ड में वही आता है। तो उन्होंने उठा के, अब कोई देखता नहीं है लेकिन खबर छाप दी। अब ये लोग कौन है? ये हमारे पास एक, जब लगारी साहब होते थे ना, तो उस वक्त उन्होंने उन दिनों ये डिग्रीज का इशू शुरू हो गया जी, जाली डिग्री का। उस वक्त उन्होंने एक मीडिया सेल बना दिया, वहाँ पे कुछ लोगों की आदतें खराब होगी। उन साहब ने जब उसको मैंने कहा कि भाई हमारा काम ये नहीं है कि लोगों की इज्जतें उछालें, तो आप ये नहीं करेंगे आज के बाद, तो वो मेरे दुश्मन हो गए कुछ इस तरह के और लोग। उन्होंने कंसोर्शियम बना लिए और कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर वो ड्रामे कर रहे हैं। अब मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों को एक्सपोज करेंगे डॉक्टर साहब। मैं पहले नहीं करता था, अब करूंगा। वक्त खत्म हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपके साथ आइंदा भी सोबत होगी, आपके प्रोग्राम करेंगे और जो आपने जो सीखा है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, स्क्रीन पर लोगों के सामने लेके आएंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात सिर्फ कहूँगा कि किसी का ताल्लुक चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, फजलुर रहमान साहब से हो, अगर वो मेरिट पर है, पाकिस्तान का शहरी है, तो जॉब लेना उसका हक है। इस बुनियाद पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।